सुनो, जिंदगी पुकार रही है तुमको, बढ़े चलो। दी स्टैंडर्ड कॉलेज, रोशन, पुरअज़्म और सेहतमंद मुस्तकबिल का अमीन। जिंदगी को बावकार तरीके से रवादावा रखने और नौजवानों के महफूज मुस्तकबिल के लिए स्टैंडर्ड कॉलेज ने ऑनलाइन क्लासेस का आगाज किया है, ताकि हमारे बच्चे तालीम की शाहराह पर गामजन रहें। गैर यकीनी हालात में यकीनी मुस्तकबिल। दी स्टैंडर्ड कॉलेज के साथ एडमिशन ओपन। FSC, ICS, ICOM, FA, BS Zoology, Chemistry, Physics, Math, CS, IT, Economics, English, Psychology, BBA, BA, BSc, BCom। आए पाकिस्तान को आगे बढ़ाएं, मुहतात होकर और एतमाद के साथ। दी स्टैंडर्ड कॉलेज, गर्ल्स कैंपसेस, पेरिस रोड, हाजीपुरा रोड, सैदपुर रोड खिचियां, बॉयज कैंपस, सर्कुलर रोड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम भाई बच्चों, आज इकोनॉमिक्स का हमारा 14th लेक्चर है, जिसमें हम चैप्टर नंबर 1 का 3rd क्वेश्चन, जो कि रॉबिन्स की तारीफ, उसकी हामियाँ, उसकी खूबियाँ और उसकी हामियाँ जो है वो हमने बयान करनी है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, प्रोफेसर रॉबिन्स की तारीफ बयान करें और इस तारीफ की खूबियाँ और हामियाँ भी बयान करें। तो डेफिनेशन लिखनी है इसमें, फिर उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन, इसको डिफाइन करेंगे इकोनॉमिक्स को इन द वर्ड्स ऑफ प्रोफेसर रॉबिन्स। मार्शल की बयान करदा तारीफ में जो कमी पेशी रह गई, उसको रॉबिन्स ने क्रिटिसाइज करते हुए उसके ऊपर तनकीद की और उसको फिर उसने इकोनॉमिक्स को नए सिरे से डिफाइन किया। उसके मुताबिक मुआशियात एक ऐसा इल्म है जिसमें इंसान के उस तर्ज अमल का मुताला किया जाता है जो वो लामहदूद ख्वाहिशात को महदूद ज़राए से पूरा करते वक्त इख्तियार करता है, जबकि जो ज़राए हैं वो मुख्तलिफ इस्तेमाल रखते हैं। इकोनॉमिक्स इज अ साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्टेट्स मीन्स विच हैव अल्टरनेटिव यूजेस। तो इसकी जो डेफिनेशन है, इसमें 4 अहम जो है वो पॉइंट्स हैं। नंबर 1, इन चारों को हम 1 बाय 1 एक्सप्लेन करेंगे। वांट्स आर अनलिमिटेड। ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। इंसानी ख्वाहिशात, इंसानी ज़रूरियात जो हैं वो लामहदूद है। तो इसमें जो पहला पॉइंट है वो ये है कि जितने भी इंसान हैं, तकरीबन हर इंसान की जो ज़रूरियात हैं, जो ख्वाहिशात हैं, वो बेशुमार हैं, जिनको काउंट नहीं किया जा सकता। और फिर एक तरफ तो ये लामहदूद है, अनलिमिटेड, दूसरी तरफ ये रिकरिंग भी हैं, बार बार जन्म लेती हैं। अगर एक वक्त एक ज़रूरत को पूरा किया जाता है तो कुछ टाइम के बाद वो दोबारा जो है वो हमें पूरा करना पड़ती है, वो क्रिएट होती है, बार बार वो पैदा होती है, जिसकी वजह से हमें बार बार इसको पूरा करना पड़ता है। नंबर 2, दूसरा पॉइंट है डिफरेंस इन द इंपॉर्टेंस ऑफ वांट्स। ख्वाहिशात की अहमियत में भी फर्क पाया जाता है। डिफरेंस इन दी इंपॉर्टेंस ऑफ वांट्स। इनकी अहमियत में भी जो है वो फ़र्क पाया जाता है। सारी की सारी हमारी ज़रूरियात जो हैं वो एक जैसी नहीं है, कुछ ज़्यादा अहम होती हैं और कुछ कम अहम होती हैं। तो इंसान कोशिश करता है कि जो ज़्यादा ज़रूरी हैं, जो ज़्यादा जिनकी अहमियत है, उनको पहले पूरा किया जाए, फिर दूसरे को, बाकियों को। मसलन ये एग्जाम्पल दे रहा है कि अगर घर में कोई बीमार है और दूसरी तरफ फिर नया फर्नीचर लेकर आना है, तो जो बीमार है उसका इलाज करवाना ज़्यादा ज़रूरी है। पहले बीमार का इलाज करवाया जाएगा, फिर जो फर्नीचर है बाद में फर्नीचर खरीदा जाएगा।
تو ان کی امپورٹنس میں، ان کی اہمیت میں، جو ضروریات ہیں ہماری، جو خواہشات ہیں، ان کی اہمیت میں بھی جو ہے وہ فرق پایا جاتا ہے. اسی فرق کی وجہ سے انسان جو ہے اس کو ہر وقت انتخاب کا مسئلہ جو ہے وہ پیش آتا ہے، اس کو وہ انتخاب کے مسئلے سے دوچار رہتا ہے. نیکسٹ نمبر 3 از لمیٹڈ ریسورسز یا لمیٹڈ مینز، محدود ذرائع. اب جن ذرائع سے، جن کی مدد سے ہم نے ان ضروریات کو پورا کرنا ہے، وہ ہمارے ذرائع جو ہیں وہ محدود ہیں. ہماری جو آمدنی ہے، ہماری جو انکم ہے، ہماری جو دولت ہے، وہ کیا ہے؟ محدود ہے. تو ذرائع کے مقابلے میں جو انسان کی آمدنی اور دولت ہے، جو ضروریات کے مقابلے میں انسان کی آمدنی اور جو دولت ہے وہ کم ہے، وہ محدود ہے. اسی طرح ایک ملک کے مجموعی وسائل پیداوار اس ملک کے لوگوں کی ضرورتوں کے مقابلے میں کم ہوتے ہیں. لہذا ہر انسان کو انفرادی طور پر اور پورے ملک کو اجتماعی طور پر خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ذرائع کو سوچ سمجھ کر استعمال کرنا پڑتا ہے. اگر خواہشات کی طرح معاشی ذرائع بھی لامحدود ہوتے تو انسان کو اپنی خواہشات پورا کرنے میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ جو تھا وہ نہیں تھا، نہ اس کو سوچ بچار کرنا پڑنی تھی. چونکہ ایسا نہیں ہے، اس لیے ہر انسان اپنی خواہشات کی تسکین کی خاطر اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اپنے ذرائع یعنی دولت یا آمدنی کو نہایت کفایت شاری سے اکنامکلی جو ہے وہ اس کو استعمال کرتا ہے. نیکسٹ نمبر 4 از، اس کا جو 4تھ پوائنٹ ہے، الٹرنیٹیو ریسورسز ہے، الٹرنیٹیو یوز، ذرائع متبادل استعمال رکھتے ہیں. Resources have alternative use، ذرائع متبادل استعمال رکھتے ہیں. ایک طرف تو یہ ذرائع محدود ہیں، اس کے ساتھ ساتھ یہ متبادل طور پر استعمال ان کو کر سکتے ہیں، الٹرنیٹیولی ہم ان کو یوز کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل، اس نے جو ایگزامپل دی ہوئی ہے آپ کی بک والے نے، ایک طالب علم 20 روپے سے پین خرید سکتا ہے، اور اگر وہ چاہے تو اس رقم سے فلم دیکھ سکتا ہے یا پھر کسی ہوٹل میں کھانا کھا سکتا ہے. لیکن وہ ذرائع کے ان متبادل استعمال کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنی خواہشات کی اہمیت کا جائزہ لیتا ہے کہ ان میں سے پین خریدنا یا فلم دیکھنا یا کھانا کھانا، ان میں سے کون سی ضرورت جو ہے وہ زیادہ ضروری ہے، کس کو پہلے پورا کرنا چاہیے. پھر وہ اس کو منتخب کرے گا جو زیادہ ضروری ہوگی، اور اس کے اوپر اپنے 20 روپے جو ہے وہ خرچ کرے گا، اور باقی خواہشات کو آئندہ وقت کے لیے ملتوی کر دیتا ہے. اس طرح ہر انسان خواہشات کے پیش نظر اپنے محدود ذرائع کو باکفایت طریقے سے استعمال کرتا ہے، اور یہ صرف اس لیے ممکن ہے کہ ذرائع کا متبادل استعمال ہو سکتا ہے. تو ہر انسان جو ہے وہ پہلے اپنی ضرورتوں کو دیکھتا ہے کہ کون سی ضرورت جو ہے وہ زیادہ ضروری ہے، کس کی اہمیت زیادہ ہے، کس کو جو ہے وہ پہلے پورا کرنا ہے. تو پہلے وہ اس کو منتخب کرے گا، اس ضرورت کو پورا کرنے کی کوشش کرے گا جو اس کے پاس محدود ذرائع ہیں، جس کو وہ مختلف استعمالات میں یوز کر سکتا ہے. ان میں سے وہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ کون سی ضرورت زیادہ ضروری ہے، اس کے اوپر وہ استعمال کرے گا، اس کے اوپر خرچ کرے گا، اور باقی جو ضرورتیں ہوں گی وہ پھر پوسٹ پون کر دے گا، اس کو آئندہ وقت کے لیے ملتوی کرے گا، بعد میں پورا کرنے کی کوشش کرے گا. اب رابنس کے مطابق، رابنس کہتا ہے جدھر یہ چاروں پوائنٹس یکجا ہو جائیں، ادھر معاشی مسئلہ، اکنامک پرابلم جو ہے وہ کریٹ ہوتا ہے. رابنس کے خیال میں جب اوپر والی چاروں خصوصیت بیک وقت اکٹھی ہو جائے تو معاشی مسئلہ پیدا ہوتا ہے. ان میں سے اگر کوئی ایک خصوصیت موجود نہ ہو تو معاشی مسئلہ ہرگز پیدا نہیں ہوتا. اب اس کے مطابق جدھر جس کو بھی معاشی مسئلہ ہوگا، اب اس کی ڈیفینیشن میں اور مارشل کی ڈیفینیشن میں جو میجر ڈیفرنس ہے وہ یہی ہے. رابنس کے مطابق ہر وہ شخص جس کو معاشی مسئلہ ہے، اس کو یا جس کو یہ پرابلم ہے کہ اس کے جو ذرائع ہیں وہ محدود ہیں اور اس کی جو خواہشات یا ضروریات جو ہیں وہ لامحدود ہیں، تو ہر اس شخص کو جس کو یہ مسئلہ ہے اس کو معاشیات میں اس کا مطالعہ کیا جائے گا، اس کو اکنامکس میں شامل کیا جائے گا، اس کے مسئلے کو اسٹڈی کیا جائے گا، چاہے وہ کہیں پہ بھی رہ رہا ہے، چاہے وہ روٹین لائف گزار رہا ہے یا نہیں گزار رہا، چاہے وہ کہیں پہ بھی معاشرے میں رہ رہا ہے یا نہیں رہ رہا، چاہے اس کی ضرورت جو ہے وہ مادی ہے یا غیر مادی ہے، چاہے وہ مٹیریل ہے اس کی ضرورت یا غیر مادی ہے، امٹیریل ہے.
ہر اس شخص کو جس کو معاشی مسئلہ ہے اس کو معاشیات میں اس کا مطالعہ کیا جائے گا۔ اگر انسانی خواہشات، اب دیکھیں اگر ان میں سے یہ جو چار ہیں، اگر ان چاروں میں سے کوئی ایک پوائنٹ جو ہے اگر ایک بھی موجود نہیں ہوتا تو معاشی مسئلہ نہیں ہوگا۔ کیسے؟ مثلا اگر انسانی خواہشات لامحدود نہ ہوں بلکہ محدود ہوں، اگر ضروریات جو ہیں وہ ہماری محدود ہوں تو ہم ان کو آسانی سے جو ہے وہ پورا کر سکتے ہیں، ایسی صورت میں کوئی معاشی مسئلہ جو ہے وہ درپیش نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر خواہشات کی اہمیت میں فرق نہ ہو، یعنی ساری کی ساری خواہشات جو ہیں وہ اہمیت کے اعتبار سے یکساں ہو تو ہر خواہش کو پورا کرنا ضروری ہوگا۔ اس صورت میں انسان کو کوئی سوچ بچار نہیں کرنی پڑے گی، سلیکشن نہیں کرنی پڑے گی کون سی ضرورت کو جو ہے وہ پہلے پورا کیا جائے، تو سب کو پورا کرنا پڑے گا۔ جب ساری ضرورتیں جو ہیں وہ اہمیت کے اعتبار سے ایک جیسی ہوں گی تو پھر ہر ضرورت کو جو ہے وہ پورا کرنا پڑے گا، کسی مسئلے کا پھر معاشی مسئلہ درپیش نہیں ہوگا۔ نمبر 3، اگر فرض کر لیا جائے کہ انسان کے پاس جو ذرائع ہیں، جو اس کے ریسورسز ہیں، جو اس کے مینز ہیں، یعنی اس کی آمدنی اور دولت وہ لامحدود ہے، تو پھر بھی کوئی معاشی مسئلہ نہیں ہوگا، کیونکہ جب اس کی دولت، اس کے ذرائع جو ہیں وہ لامحدود ہوں گے تو وہ ضروریات جتنی بھی ہوں وہ ساری کی ساری اپنی ضروریات کو پورا کر سکے گا۔ نمبر 4، اگر فرض کیا جائے کہ جو ریسورسز ہیں، جو ذرائع ہیں، ان کا متبادل استعمال نہیں ہے، متبادل استعمال نہیں رکھتے بلکہ ہر ذریعے کا صرف ایک ہی استعمال ہے، تو وہ جو استعمال ہوگا اس کے اوپر ہی اس ذریعے کو استعمال کیا جائے گا، لہذا کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ، کوئی معاشی مسئلہ جو ہے وہ درپیش نہیں ہوگا۔ تو اگر ان چاروں میں سے ایک پوائنٹ بھی نہ ہو تو اکنامک پرابلم کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، تو اکنامک پرابلم کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا تو اکنامکس کو بھی پھر یوز نہیں کرنا پڑے گا۔ جدھر اکنامک پرابلم ہوگی وہاں پہ ہم اکنامکس کو یوز کریں گے۔ رابنس کے مطابق جدھر اکنامک پرابلم ہے وہاں پہ اکنامکس کو یوز کیا جائے گا۔ اب اس کی جو یہ تھے مین پوائنٹس، اس کے بعد ہیں میرٹس، خوبیاں۔ اس میں سب سے پہلے ہے کمپریہنسونیس، جامعہ۔ جامعیت، معاشیات کی جو تعریف رابنس نے پیش کی وہ پچھلی جو تعریفیں تھیں، اس سے پہلے جو ڈیفینیشنز پیش کی گئیں ان سے زیادہ یہ کمپریہنسو ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی جو بنیاد ہے، اس کی جو بیس ہے وہ ایسے حقائق پر رکھی گئی جن سے کسی کو انکار نہیں ہے۔ یہ حقائق ہر وقت اور ہر جگہ درست ثابت ہوتے ہیں، جیسے کہ دنیا میں انسانوں کی جتنے بھی انسان ہیں سب کی خواہشات جو ہیں وہ لامحدود ہیں، جبکہ ان کے جو ذرائع ہیں یعنی آمدنی اور ان کی جو دولت ہے وہ محدود ہے۔ لہذا ہر انسان اس مسئلے سے دوچار رہتا ہے کہ اپنی کثیر خواہشات، اپنی بے شمار لاتعداد خواہشات کو کیسے محدود ذرائع سے پورا کرے۔ نمبر 2، سیکنڈ پوائنٹ از اٹ از سائنٹیفک، سائنسی نوعیت کی حامل، سائنسی نوعیت کی حامل ہے جی۔ رابنس calls economics a neutral science. He is of the opinion that economics has no relation with the goodness or badness of wants. کہتا ہے کہ رابنس کہتا ہے کہ جو معاشیات ہے وہ ایک غیر جانبدار علم ہے، اس میں مقصد جو ہے اس کی ضرورت جو ہے، خواہش جو ہے اس کی اچھائیاں برائی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی اس میں یہ فیصلہ نہیں کیا جاتا کہ فلاں خواہش اچھی ہے اور اسے پورا کرنا چاہیے اور فلاں خواہش جو ہے وہ بری ہے اور اس کو پورا نہیں کرنا چاہیے۔ اس طریق کے مطابق معاشیات
ہوائی اشاعت کا غیر جانبداری سے مطالعہ کرتی ہے، چونکہ سائنسی مضامین میں بھی یہی خصوصیت پائی جاتی ہے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ رابنس کی تعریف سائنسی نوعیت کی حامل ہے۔ جو مارشل نے اچھائی اور برائی کو، پسند اور ناپسند کو شامل کیا کہ صرف ان کوششوں کو شامل کرنا ہے جس سے مادی فلاح میں اضافہ ہوتا ہے، صرف اور صرف انسان کی ان انفرادی اور اجتماعی کوششوں کو شامل کرنا ہے جس سے انسان کی مادی فلاح میں اضافہ ہوتا ہے۔ جن کوششوں سے انسان کی مادی فلاح میں اضافہ نہیں ہوتا، یا جن کوششوں سے غیر مادی فلاح میں اضافہ ہوتا ہے یا غیر مادی فلاح میں نہیں ہوتا، ان کوششوں کو معاشیات میں شامل نہیں کرنا۔ لہذا اس نے ایک جو ہے وہ حد کھینچ دی، ایک باؤنڈری کھینچ دی کہ اس کو شامل کرنا ہے، اس کو نہیں کرنا۔ رابنس نے وہ جو حد تھی اس کو ختم کیا، اور اس نے کہا کہ ہر وہ شخص، جس شخص کو معاشی مسئلہ ہے، جس کی ضروریات، جس کی خواہشات جو ہیں وہ لامحدود ہیں، بے شمار ہیں، اور اس کے ذرائع جو ہیں وہ محدود ہیں، ہر اس شخص کو جو ہے وہ ہر اس شخص کا مطالعہ معاشیات میں کیا جائے گا۔ لہذا رابنس کی تعریف جو ہے وہ سائنسی نوعیت کی حامل ہے۔ اس میں اچھائی، اس میں ضرورت یا خواہش کی اچھائی یا برائی کو شامل یا مد نظر نہیں رکھا جاتا۔ نیکسٹ نمبر 3، ایکسٹینشن آف دا اسکوپ آف اکنامکس، موضوع کی وسعت۔ رابنس ڈیفینیشن ہیز وائڈنڈ دا اسکوپ آف اکنامکس، اس رابنس کی تعریف نے معاشیات کے نفس مضمون کی حدود کا تعین بھی اس تعریف کے باعث معاشیات کا موضوع بحث وسیع ہو گیا۔ کس طرح؟ پروفیسر ایف مارشل انکلوڈیڈ ان اکنامکس اونلی دوز پرابلمز which are related with material needs and prosperity۔ پروفیسر مارشل نے صرف اور صرف ان کوششوں کو، ان اعمال کو، انسان کے ان ایکشنز کو جو ہے وہ شامل کیا جن کا تعلق مادی لوازمات اور خوشحال زندگی سے تھا، جبکہ رابنس کے نقطہ نظر سے ہر وہ عمل معاشیات کا موضوع بحث بن جاتا ہے جو خواہشات کی کثرت اور ذرائع کی قلت سے متعلق ہو۔ ہر وہ عمل جو لامحدود ضروریات، لامحدود خواہشات، ہر وہ عمل جس کا تعلق لامحدود ضروریات، لامحدود خواہشات اور محدود ذرائع کے ساتھ ہو، وہ معاشیات کا موضوع بحث بن جاتا ہے۔ نیکسٹ، ڈٹرمینیشن آف لمٹس آف سبجیکٹ میٹر آف اکنامکس، نفس مضمون کی حدود کا تعین۔ ڈٹرمینیشن آف limits of subject matter of economics۔ نفس مضمون کی حدود کا تعین۔ Robbins' definition has determined the limits of subject matter of economics. All the problems which rise up because of the satisfaction of unlimited wants with the limited means can be discussed in economics. رابنس کی تعریف نے معاشیات کے نفس مضمون کی حدود کا تعین بھی کر دیا، اور اس نے وہ تمام مسائل معاشیات میں زیر بحث، اس کے مطابق وہ تمام مسائل معاشیات میں زیر بحث لائے جاتے ہیں یا آتے ہیں جن کا تعلق لامحدود خواہشات اور کو محدود ذرائع سے پورا کرنے سے ہو۔ ہر وہ مسئلہ جس کا تعلق، رابنس کے مطابق ہر وہ مسئلہ جس کا تعلق لامحدود خواہشات، لامحدود ضروریات اور محدود ذرائع، لامحدود خواہشات یا لامحدود ضروریات کو محدود ذرائع سے پورا کرنے سے ہو، اس کو معاشیات میں زیر بحث لایا جائے گا۔ نیکسٹ، نمبر 5، انالیٹیکل ان نیچر، تجزیاتی زاویہ فکر۔ تجزیاتی زاویہ فکر۔ مارشل نے انسانی کوششوں کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا، ایک وہ جو مادی فلاح میں اضافہ کرتی ہے اور دوسری جو مادی فلاح میں اضافہ نہیں کرتی۔ گویا اس کی تعریف تقسیماتی نوعیت کی، اس نے ڈویژن کر دی۔
جبکہ رابنز کی تعریف کے مطابق انسان کی ہر اس جدوجہد کا تجزیاتی مطالعہ کیا جاتا ہے جو ہوائی کی کثرت اور ذرائع کی قلت کے باعث عمل میں آئے، ہوا وہ انسان کی مادی فلاح میں اضافے کا باعث بنے یا غیر مادی فلاح میں۔ اس طرح رابنز کی تعریف جو ہے وہ تجزیاتی ہے، انالیٹیکل ہے۔ مارشل نے ڈیوائیڈ کر دیا اس کو دو حصوں میں۔ مارشل نے صرف ان کوششوں کو شامل کیا جس سے مادی فلاح میں اضافہ ہوتا ہے، جس سے مادی فلاح میں اضافہ نہیں ہوتا اس کو شامل نہیں کیا، ڈیوائیڈ کر دیا، ٹھیک ہے۔ جبکہ رابنز نے کہا اس میں ہر اس کوشش، ہر اس جدوجہد کا تجزیہ کیا جائے گا جس کا تعلق لامحدود خواہشات کو محدود ذرائع سے پورا کرنے سے ہے۔ نیکسٹ نمبر 6، نو ریلیشن شپ بٹوین اکنامکس اینڈ مورالٹی، معاشیات اور اخلاقیات کا الگ دائرہ عمل۔ معاشیات اور اخلاقیات کا آپس میں کوئی تعلق نہیں۔ مقصد کی، خواہش کی، ضرورت کی، اچھائی یا برائی سے معاشیات کا کوئی تعلق نہیں۔ رابنز کے مطابق نو ریلیشن شپ بٹوین اکنامکس اینڈ مورالٹی۔ رابنز نے اپنی تعریف میں معاشیات اور اخلاقیات کے دائرہ عمل کی حد بندیاں مقرر کر دی۔ انہوں نے معاشیات کو اخلاقیات سے بالکل جدا کر دیا، اس لیے ان کی تعریف میں مادی فلاح و بہبود جیسے الفاظ نہیں ہیں، یعنی اس نے اکنامکس اور مورالٹی کو سیپریٹ، علیحدہ علیحدہ کر دیا۔ اس نے اچھائی اور برائی کا ذکر نہیں کیا، اس لیے اس نے ویلفیئر کا ورڈ یوز نہیں کیا اپنی ڈیفینیشن میں۔ تو اس کے بعد ہے رابنز کی تعریف کی حامیاں، ڈی میرٹس یا ڈرا بیکس آف رابنز ڈیفینیشن۔ ڈرا بیکس آف رابنز ڈیفینیشن۔ اس میں نمبر 1 فرسٹ پوائنٹ ہے، اکنامکس از ناٹ لائک فزیکل سائنسز، علم معاشیات بے علوم کی مانند نہیں ہے، یعنی یہ ایگزیکٹ سائنسز کی طرح نہیں ہے، جبکہ رابنز نے اس کو ایگزیکٹ سائنسز کی صف میں کھڑا کیا۔ اکنامکس از ناٹ لائک سائنسز۔ رابنز نے معاشیات کو فزیکل سائنسز کی جیسے کہ کیمسٹری ہے، جیسے کہ فزکس ہے، اس کے ہم پلہ بنانے کی کوشش کی، ان کے برابر لانے کی کوشش کی، لیکن یہ ممکن ہی نہیں، کیونکہ ان علوم کا تعلق جو ہے وہ میٹر کے ساتھ ہے، اور میٹر جو ہے وہ بے جان، مادہ جو ہے وہ بے جان شے ہے جو قدرت کے معینہ اصولوں کے مطابق رد عمل کرتا ہے، اس میں چینج نہیں آتی، لہذا ان علوم کے قوانین بھی ایگزیکٹ ہوتے ہیں۔ لیکن معاشیات جو ہے یہ ایک سوشل سائنس ہے، یہ ایک معاشرتی علم ہے، یہ انسانی زندگی پہ بحث کرتا ہے، اور انسان اپنی زندگی ناقابل تغیر اور یکساں ضابطہ کے تحت بسر نہیں کرتا، یعنی اکنامکس جو ہے اس کا تعلق ہیومن بیہیویئر کے ساتھ ہے، اور جو ہیومن بیہیویئر ہے وہ کانسٹنٹ نہیں ہوتا، وہ ٹائم کے ساتھ ساتھ چینج ہوتے رہتے ہیں۔ تو جب انسانوں کے رویے جو ہیں وہ تبدیل ہوتے ہیں تو جو معاشی قوانین ہیں وہ بھی جو ہے وہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ اس لیے یہ جو معاشیات ہے یہ فزیکل سائنسز کی طرح جو ہے اس کے قوانین جو ہیں وہ اٹل نہیں ہے، وہ ایگزیکٹ نہیں ہے، بلکہ یہ ٹائم کے ساتھ ساتھ چینج ہوتے رہتے ہیں۔ نیکسٹ سیکنڈ پوائنٹ از اکنامکس از ناٹ نیوٹرل، علم معاشیات غیر جانبدار نہیں ہے۔ رابنز has declared economics a neutral science. رابنز نے معاشیات کو غیر جانبدار علم قرار دیا۔ Therefore it establishes no relationship between human welfare and prosperity.
لہذا اس کے مطابق معاشیات کا انسانی فلاح و بہبود اور معاشی اور مادی خوشحالی سے کوئی رشتہ، کوئی تعلق نہیں ہے. While economics is a social science and its basic objective is to make human life prosperous، جبکہ جو معاشیات ہے وہ ایک معاشرتی علم ہے اور اس کا بنیادی مقصد انسانی فلاح اور خوشحالی ہے. نیکسٹ نمبر 3 is the meaning of objectives and means are not clear. مقاصد اور ذرائع کا مفہوم واضح نہیں ہے. رابنز ڈیفینیشن does not clear the meaning of objectives and means. رابنز کی تعریف نے مقاصد اور ذرائع کا مفہوم واضح نہیں کیا. In practical life an objective assumes the shape of a mean later on. عملی زندگی میں ایک شے مقصد ہوتی ہے اور بعد میں وہی شے ذریعہ بن جاتی ہے. پہلے وہ آبجیکٹو ہوتی ہے، بعد میں وہ سورس بن جاتی ہے. جیسے فار ایگزامپل the student's objective is to gain knowledge but the same knowledge becomes a mean when it helps him in getting some job. ایک طالب علم، جیسے علم حاصل کرنا طالب علم کا مقصد ہوتا ہے، علم حاصل کرنا طالب علم کا مقصد ہے، اور جب اس علم کی بدولت وہ روزگار حاصل کر لیتا ہے تو یہی مقصد جو ہے وہ ذریعہ بن جاتا ہے، وہ سورس بن جاتا ہے. تو رابنز نے اس چیز کو کلیئر نہیں کیا. نیکسٹ نمبر 4 the problem of scarcity and abundanceness. مقاصد کمیاب اور افراد کا مسئلہ. رابنز کی پیش کردہ تعریف دور حاضر کے اہم ترین مسائل کی جانب کوئی اشارہ نہیں دیتی. یہ مسئلہ ہے بے روزگاری، غربت، بین الاقوامی تجارت. ان چیزوں کے اوپر رابنز نے جو ہے وہ زور نہیں دیا، نہ ان کا ذکر کیا. دنیا میں ایسے ممالک جہاں پر آبادی کی کثرت ہے اور آبادی کے بڑھنے کی رفتار معاشی رفتار ترقی کی رفتار سے تیز ہے، اس لیے وہاں مسئلہ بے روزگاری نازک صورت اختیار کر گیا. یعنی جن ممالک میں پاپولیشن جو ہے وہ تیزی سے اس میں اضافہ ہو رہا ہے، آبادی میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے، اور وہ اضافہ جو ہے وہ معاشی ترقی اکنامک ڈیولپمنٹ کا جو ریٹ ہے اس معاشی ترقی کی رفتار سے بھی زیادہ ہے. تو جہاں پہ آبادی میں اضافہ معاشی ترقی کی رفتار سے زیادہ ہے، ان ممالک کو بے روزگاری کا سامنا ہے، ان کو ان امپلائمنٹ کا سامنا ہے. اس لیے رابنز کا یہ کہنا، اس لیے وہاں مسئلہ بے روزگاری نازک صورت اختیار کر گیا، گویا آبادی کے افراد ان کے لیے مسئلہ بن گیا. آبادی میں اضافہ جو ہے وہ ان کے لیے مسئلہ بن گیا. اس لیے رابنز کا یہ کہنا کہ ذرائع کی کمیابی معاشی مسائل کو جنم دیتی ہے. یعنی رابنز کا یہ کہنا کہ جو ریسورسز ہیں وہ لمیٹڈ ہونے کی وجہ سے مسائل ہیں، یہ غلط ثابت ہو جاتا ہے. اس طرح رابنز نے مسئلہ کثرت آبادی اور مسئلہ بے روزگاری کو اوور پاپولیشن اور ان امپلائمنٹ کا ذکر نہیں کیا، ان کو نظر انداز کیا، جو کہ موجودہ دور کے اہم ترین مسائل ہیں. نیکسٹ پوائنٹ اینڈ لاسٹ پوائنٹ از اٹ ڈز ناٹ فلفل دا ماڈرن ریکوائرمنٹس. دور جدید کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتی. In modern age economic development and planning are very important components of economics. دور جدید میں معاشی ترقی اور معاشی منصوبہ بندی معاشیات کے اہم جزو ہیں. The reason is that اس کی وجہ یہ ہے it is impossible to increase national income and speed of economic development without economic planning. معاشی منصوبہ بندی کے بعد قومی آمدنی، قومی پیداوار میں اضافہ اور معاشی ترقی کو حاصل کرنا ممکن ہی نہیں. But there is no mention of concept of economic development planning in Robbins definition. لیکن رابنز نے اپنی ڈیفینیشن میں معاشی ترقی اور معاشی منصوبہ بندی کا کہیں بھی ذکر نہیں کیا. In this way Robbins definition does not meet the demands of modern age. اس طرح جو رابنز کی تعریف ہے وہ جدید، وہ دور حاضر کے تقاضوں پہ پورا نہیں اترتی. تو یہ تھا ہمارا آج کا کویسچن. اس کے بعد جو ہمارا نیکسٹ کویسچن ہے، نیکسٹ ہم انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں کریں گے. تو آج کے لیے اتنے کافی ہے، باقی انشاءاللہ کل. اوکے جی، اللہ حافظ.